बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था वो इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। जितने भी मेहमानान गिरामी पाकिस्तान आए हुए थे उन्होंने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, बाहमी रवाबित के हवाले से बात हुई, जिसमें तजारत के हवाले से बात हुई, जिसमें यह कहा गया कि मुश्तरका लाहेअमल अपना के आगे बढ़ने की ज़रूरत है और दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। फिर वन बेल्ट वन रोड को सराहा गया है जिसकी तायीद पाकिस्तान ने की है, जिसकी तायीद ईरान ने की है और ईरान के साथ साथ उज़्बेकिस्तान और उस रोड के ऊपर तान वाले ममालिक जितने भी हैं उन्होंने की है और रशिया तक की तरफ से उसकी तायीद की गई है। अगला जो उसका इजलास होना है वो अगले साल रूस के अंदर होगा, रूस उसकी मेज़बानी करेगा। लेकिन इसको लेके बातें ये चल रही हैं कि पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होगी और ख़त्ते के अंदर जो माशी तजारती निज़ाम है उसको लेके आइंदा का जो लाहेअमल अपनाया जाएगा उसमें यूरोपियन के ऊपर जो ज़्यादा इन्हसार किया जाता है उसका टिल्ट जो है वो इस तरफ को मोड़ा जाएगा। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट कितने अरसे के अंदर आता है और किस सूरत में आता है। दुनिया की नज़रें तो बहुत मरकूज़ थी और अब दुनिया अपना लाहेअमल क्या तरतीब देती है। उसके साथ साथ आज इस इजलास का ख़त्म होना था, साथ ही एक बड़ी मीटिंग जो थी वो तलब कर ली गई आईनी तरमीम के हवाले से और ये कहा जाने लगा कि इत्तफाक राय हो चुका है। कल रात की जो मुलाकात है बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, फिर उन्होंने ये कहा कि हमारा इत्तफाक राय तो हो चुका है। अब जो उनका इत्तफाक राय है उसके ऊपर डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करना बाकी है, जमीयत उलमा इस्लाम फे की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके अंदर इनपुट क्या होती है, कितने जो मंदरजात हैं उनको तब्दील किया गया है, कितनी शिकें ऐसी हैं जिनको तब्दील किया गया, क्या लो और क्या दो की पॉलिसी अपनाई गई है। यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अगर आईनी बेंच की बात की है, आईनी अदालत की बात नहीं की, तो आईनी बेंच के मुकाबले में किस चीज़ से बैकफुट पे जाना होगा। कितने निकात ऐसे हैं जिनको कुली तौर पे कंपाइल कर लिया गया और आज रात की जो मुलाकात है नवाज़ शरीफ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उससे क्या अखज़ किया जा रहा है और उस मुलाकात से क्या नताइज बरामद हुए हैं, अंदरूनी मीटिंग में क्या अल्फाज का तबादला ख्याल किया गया, क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी किए गए। इसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं कल का मुश्तरका एलामिया था, वो एलामिया और आज की मुलाकात क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यासिर, इतनी बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई और आपने कहा कि मुल्क की माशी तरक्की भी होगी, मेरी भी ये आरज़ू है और हम 2 दिन से ये बात भी कर रहे हैं और बिला झिझक कर रहे हैं, बिला तफरीक कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला और पाकिस्तान में पाकिस्तान से आगे ना कोई चीज़ है ना पाकिस्तान से हट के कोई चीज़ है और सबसे पहले पाकिस्तान है। आज एक बड़ी बैठक हो रही है पाकिस्तान की सियासत की, सबसे बड़ी बैठक मैं उसे कहूँगा जाती उम्रा में। क्या इस बड़ी सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है जो पाकिस्तान की मौशियत के हवाले से हो? क्या इस बड़ी सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले? क्या इस बड़ी सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है जिससे गरीब का बच्चा खुशहाल हो जाएगा, जिससे ये मामला आएगा कि जनाब बल्ले बल्ले हो गई है? क्या इस सियासी बैठक में कोई ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है कि जिससे ये पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स जो है वो भी कल असम्बली का मेंबर बन सकता है पैसे लगाए बग़ैर, फ़ंड दिए बग़ैर? क्या कोई ऐसा फ़ैसला हो रहा है कि जिससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन की बालादस्ती है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून की बालादस्ती है, पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया जो है, पाकिस्तान के अंदर अदलिया के वक़ार में इजाफा होगा? क्या ऐसा फ़ैसला होने जा रहा है? ये मुझे थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मुझे नहीं पता ना। मैं आगे आपको कहता हूँ कि आप बहुत दानिशवर टाइप आदमी हैं, आपके इंटरनेशनल महाजों के साथ साथ पाकिस्तानी महाज पे बड़ी गहरी। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, आज आपने टालना नहीं, आज आपको मैंने टालने नहीं देना बात। नहीं मैंने आज आप भागने की कोशिश करें, मैंने भागने नहीं देना। नहीं, आज आप ना करें ना। या तो कहीं कि दानिश्वर है या ये दानिश्वर टाइप जो है ना उसमें दानिश्वर नहीं होता। आप दानिश्वर भी हैं। अच्छा, आप तजियाकार भी हैं। नहीं सर, आप सारा कुछ है। माफी दसी को हमको मंगने हो गुनाह को, सर को क्रिया ने आपको मैंने कौन सा कह दिया आप सियासतदान है? अच्छा, आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि ये बड़ी बैठक जो हो रही है कॉन्फ्रेंस के, अभी पूरे मेहमान चले गए हैं? यानी कुली तौर पे तो सब नहीं गए, अभी वफूद कुछ हैं, लेकिन हम लाहौर आ गए हैं। वजीर
آپ وزیر اعظم بھی لاہور ہیں, نائب وزیر اعظم بھی لاہور ہیں, صدر پاکستان بھی لاہور ہیں, ٹھیک ہے, گورنر صاحب بھی یہاں پہ ہیں, سارے لوگ جو ہیں جاتی عمرہ میں ہیں. آپ اپنے پاکستان میں آئے معزز مہمانوں کو الوداع کر کے اسلام آباد کے راستے کھول کے آپ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے, وزیر اعظم صاحب سب یہ جو ہیں یہ سارے بیٹھ کے کر لیتے, یہ سارے بیٹھتے کرتے جناب کہ اس ملک کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے. اس کے بعد جناب پاکستان کی سیاست کو 2 دن بعد رکھ لیتے یار, 3 دن بعد رکھ لیتے. آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, وہ کوئی لے تو نہیں گیا, یہ کر لیتے, کوئی فرق پڑنا تھا. سچ پوچھا نا, سچ آکھا دے بجن کاکا ڈرتی سچ نہ آکا, میں تو سچ آکھنا ہے, میں تو سچ بولنا ہے. کیا ہوگا؟ میں اس بیان سے بھی نہیں ڈر رہا جو ہم نہیں دکھا رہے, میں اس سے بھی نہیں ڈر رہا, ٹھیک ہے. میں تو سچ کہوں گا نا, جو سچ ہے وہ حقیقت ہے, وہ سامنے لاؤں گا. آج آپ پریس کانفرنس کرتے, ساری سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں کو ساتھ بٹھاتے, وہ آپ کے بلے بلے کرتے. یہ تھی پاکستان. پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا کہ جناب پاکستان کے سارے پارلیمانی لیڈر بیٹھ کر اس کانفرنس کا خیر مقدم کیا ہے اور سب کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں, ہم پاکستان ہیں, یہ قوم پاکستان ہے. آپ نے کہا جناب یہ ختم ہوا, چلو ہن جا کے جناب دوبارہ پھاڑ لیے کڑچھے چمچے, جناب ٹوکے پھاڑ لئیے, کنوں سیاسی طور تے وڑنا ہے, کس طریقے نال کسے نو کی کرنا ہے, اساں اٹھتے توڑ پئیے. جناب یہ تو ہونا شروع ہو گیا. جناب آپ معصوم نہیں ہیں, آپ ہمیں معصوم بنا رہے ہیں. آپ تو شاطر آدمی ہیں اس سیاست کے خلاف کھیل کے, اللہ معاف کرے میں دوسری معاملے میں نہیں کہہ رہا. تو مجھے بتائیں نا, یہ میٹنگ اتنی ضروری تھی, یہ شایع اتنا ضروری تھا؟ وہ شاید ادھر وہ چیزیں نہ پک پائی ہوں جو ادھر پکنی ہیں. نہیں, جو ادھر پکنی ہے وہ تو پکنی بڑی اچھی ہیں. وہ مہمان اب مختلف ممالک کے تھے نا, ان کی اپنی اپنی ڈشز بھی ہوں گی سر. ابھی مہمانوں کو جان لینے دیتے ہیں. آج کا دن تو سکون سے گزرنے دیتے, کل صبح کیسی ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں نا. آپ نے اتنی جلدی میں کل کے اجلاس بھی دونوں بلا لیے, آپ کو اتنی جلدی ہے کہ سارا کچھ کریں. جلدی کس بات کی ہے؟ کیا اس آئینی ترمیم کے مسودے سے پاکستان کا کوئی ایک صحافی, 2-3 کر دینا بھی چاہوں باقی وہ صحافی نہیں گئے, کوئی ایک صحافی ایسا ہے؟ آپ نے کچھ دنوں بعد یہ 2-3 کا بھی اضافہ کر دینا. نہیں, اضافہ تو کرنا پڑے گا نا. کوئی ہے جس کے پاس مسودہ ہے؟ کوئی ایک سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ, ان کے پاس مسودہ ہے؟ پاکستان بار کونسل کے پریزیڈنٹ صاحب کے چیئرمین صاحب کے پاس مسودہ ہے؟ یہ مسودے تو سر اور یار جو مسودہ انہوں نے پاس کرانا کیڑے مسودے کے ایجاڈے, یاسر آج نہیں نسن دیاں گا, یاسر صاحب آج نہیں میں نسن دیاں گا. مسودے سبھی کے پاس, میں یہ کہہ رہا ہوں مسودے سبھی کے پاس ہے. اب جو حتمی ہے وہ نہیں پتا, حتمی نہیں ہے نا. حتمی مسودہ پہلے قوم کے سامنے آنا چاہیے, پاکستان کی بارز کے سامنے آنا چاہیے, سول سوسائٹی کے سامنے آنے چاہیے, ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے سامنے آنا چاہیے, اس پر بحث ہونی چاہیے, پھر آپ لے کر آئیں. یہ پاکستان کا آئین بدل رہے ہیں, آپ قربانی دے رہے ہیں 1973 کے آئین کی, آپ ذبح کر رہے ہیں 1973 کا آئین, اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. ابھی میں ایک ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا, وہ برسٹر عقیل صاحب بیٹھے تھے, انہیں سوال کیا کاشف عباسی نے, کہا جی آپ کے پاس ہے, انہوں نے کہا حتمی نہیں ہے, ابھی حتمی ہونا ہے تو کل تسی اجلاس بلا لیتا ہے. پانی کا ایک گھونٹ ہے یار, پانی کا گھونٹ چھوڑیں یار. آپ تو کہتے ہیں کہ موقع ملے اور نکل جائیں آپ, ابھی آپ کہیں گے فلاں گیسٹ ہمارے ساتھ ہے, آئے ان سے بات کرتے ہیں. یار تھوڑا سا نا گیسٹ کو ڈیلے رکھیے گا. نہیں ڈیلے کرے, مجھے بتائیں نا, مجھے مسودہ ہے کسی کے پاس؟ یا سر حقیقت بات ہے پھر ہم اجلاس کس پہ کر رہے ہیں؟ کیا اسمبلی میں اس مسودے پر بحث ہوگی پاس ہونے سے پہلے؟ شیکوار بحث ہونا یہ لازم ہے نا. جو بھائی پہلے آپ سب کو کاپیاں دیں, لیکن اپوزیشن سمیت تمام لوگوں کو کاپیاں دیں, پڑھیں. آپ پاکستان کی تمام بارز کے صدور کو کاپیاں دیں, آپ ہیومن رائٹس کی کاپیاں دیں, آپ سب کو کاپیاں دیں کہ جناب پڑھیں. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, یہ پاکستان کی آئینی, پاکستان کا آئین بدلنے جا رہے ہیں, 1973 کے آئین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں, ایک آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں, ایسی آئینی ترمیم جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, میں نے مان لیا سب ٹھیک ہو جائے گا, پڑھنے تو دیں. اتنا چھپا کے آپ نے رکھا ہوا ہے. جڑے تانوں پسند نے صحافی انہوں نے بانٹ دیو, جو ان کو پسند ہے نا ان کو بانٹ دیں یار, دے نا یار.
क्यों नहीं दे रहे? اچھا مزے کی بات, جن کو بانٹے وہ بھی نہیں یہاں کر رہے. کسی کو نہیں بانٹی. میرا خیال ہے جاتی عمراج بھی نہیں جائے گی آج. اچھا جی تو ہو سکتا ہے وہ مشاورت اس لیے ہوگی یار, وہ ملے گی کس کو سب سے پہلے؟ مشاورت صدقے جامع مشاورت اس قوم سے کرے نا یار. مشاورت اس قوم کے سٹیک ہولڈر سے کرے. مشاورت اس سے کرے جن کے جو اس ملک کے جن لوگوں پہ یہ لاگو ہونا ہے. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 14ویں ترمیم برائے پارلیمنٹ, یہاں 26ویں ترمیم برائے پارلیمنٹ, 26ویں ترمیم برائے عدلیہ, 26ویں ترمیم برائے وزراء, 26ویں ترمیم برائے فلاں. اس میں عوام کو نکال دیں. ویسے تو عوام کو نکالا ہوا ہے انہوں نے, ویسے تو عوام کو نکالا ہوا ہے. اس ترمیم میں جس دن میں پڑھوں گا نا, سنوں گا. تو آپ صرف ان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو نکال دیا؟ نہیں, منہ سے تو کہہ چکے ہیں وہ, اور کنج کہیں نا. تو پھر کس بات کا عذر ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھ سے کیا, میں حکومتی ترجمان تھوڑی. اچھا میں نے کہا ہے یہ ہوتا ہے چور کی داری میں دن کا. واہ واہ یار یاسر صاحب, میں آپ مجھے کبھی کہتے ہیں مجھے دانشور کہیں, میں نے کہہ دیا. میں نے کہا, میں نے تو یہ چلے اب آپ کہتے ہیں حکومتی ہوں بھی کہتا تھا میں کیا حکومتی ترجمان. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب نہیں تو میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بات نے میری عوام کو تو نکال دیا ہوا ہے. عوام تو کبھی بھی, عوام کا کوئی ایک فیصلہ آپ نے اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر کوئی بحث سنی ہے عوامی فیصلے پہ؟ کوئی آپ نے ایسی چیز سنی ہے کہ جس میں انہیں پتا ہو کہ غریب کس طرح 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے؟ آپ نے کسی جگہ سنا ہے کہ جناب ان کے منہ سے یہ نکلا ہو کہ فلاں شخص جو ہے اس کو ہم نے دیکھا وہ غریب غربت سے مر رہا تھا تو ہم نے اس کے گھر روٹی بچائی دی؟ دیکھا سنا آپ نے کبھی؟ 14 لاکھ سے 2 کمرے پا لو, صدقے جاواں یار. میں نے کل بھی اپنے ایک پوچھا مستری سے, میں کہا بھائی جی اتنے 2 کمرے پانے نے 14 لاکھ روپیہ کول ہے. انہوں نے کہا بھائی کہ ایک 2 کمرے نہیں ہے پہنتے, یہ 14 لاکھ کے نال تسی کو کمیٹی پا لو, کمیٹی اگوں نکلے گی تو پھر کمرے پا لینا. کمیٹی والی نکل جاوے تو ایک اللہ تھا, نہیں تو تسی نکل جاؤ. تو یہ تو حال ہے یار. بات ہے کہ آج اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے لاہور میں, اور اندر کی بات دے دوں آپ کو. جی میں نے تو آغاز اسی بات سے کیا تھا, آپ نے باہر کی باتیں زیادہ پہلے کر دی ہیں. میرا دل بڑا پرخیا سی نا, میں خدا شاہد ہے کہ میں جتنا خوش تھا نا اس کانفرنس سے, اب کانفرنس ختم ہو گئی ہے, اپنے حکمرانوں سے میں اتنے مایوس ہو گیا. اندر کی بات ابھی بھی رہتی ہے لیکن ایک بریک دیں گے آپ کو. اندر کی بات حکم کریں, بریک کے بعد اندر کی بات بھی آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک, اس کے اندر کی بات بھی بتا دوں گا. ناظرین گفت و شنید یہ چل رہی ہے کہ جب مہمانان گرامی ابھی کلی طور پہ واپس نہیں لوٹے تو اتنی اجلت کس بات کی ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں. اور پہلے مولانا یہ کہتے تھے کہ 9 ماہ میں گزشتہ ترمیم ہوئی تھی جو 18ویں ترمیم تھی, اور 18ویں ترمیم جب بڑے پیمانے کے اوپر تھی تو اس پہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کی رائے کو شامل کیا گیا تھا. تو اب اگر کوئی کہے کہ 9 ہفتے یا 9 دن بھی اگر کوئی دینے کو تیار نہ ہو تو یہ تو غلط بات ہے. پھر ان کی جانب سے موقف یہ بھی اپنایا گیا کہ نہ ہمیں کوئی مجبوری ہے, نہ ہمارے لیے 25 سے پہلے ضروری ہے. تو یوں اب کی تیاریوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کل یا پرسوں جو ہے وہ پارلیمان کے اندر پیش کر دی جائے گی, لیکن حتمی مسودہ کیا کسی نے پڑھ رکھا ہے؟ کیا اس کے تمام نکات کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے؟ یہ صرف آئینی ترمیم کے نام پر اتفاق رائے ہوا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب نے. علی گوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی گوہر بلوچ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی بڑی پرانی ہے, پارلیمان کے آپ ممبر بھی رہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب پاکستانیت کی بات ہونے لگے, عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہونے لگے اور اسے رائج کیا جانے لگے اور اس کے اثرات دیر پا ہوں تو سبھی سے اس کی مشاورت کر لینی چاہیے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئینی مسودے کے اندر کتنے نکاتی ترامیم ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اور آئین سازی اور آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار بھی پارلیمان کو ہی ہے. ایک طرف جب پارلیمان میں قانون سازی نہ ہو رہی ہو اور صرف ہلڑ بازی ہو رہی ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان اپنا کام نہیں کر رہی, اور جو عوام کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اجلاسوں کے اوپر. اور دوسری طرف اگر پارلیمان کوئی قانون سازی کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ اس طرح قانون سازی کیوں ہو رہی ہے, اس قسم کی قانون سازی کیوں ہو رہی ہے, اتنی اجلت میں کیوں ہو رہی ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ کسی اجلت میں قانون سازی ہو رہی ہے. اس کے اوپر جتنی بھی حکومتی اتحادی پارٹیز ہیں، کیونکہ کوئی کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس میں اتحادی شامل ہیں، ان تمام کو اعتماد میں لیا گیا. اپوزیشن میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی کافی دنوں سے جو ہے وہ ایک گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو حصہ ہے جو عوامی نمائندوں کا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، ان کو اس میں اعتماد میں لیا جا چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو مسودہ تھا حکومت کی طرف سے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں اس میں امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں. بہرحال جب یہ اتفاق رائے کے ساتھ آئے گا تو سب سے پہلے کابینہ میں آئے گا، اس کے بعد پارلیمان میں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ وہی ترمیم ہوگی جس پہ تقریباً جن پارٹیز کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے ان کی مشاورت کے بعد جس چیزوں پر اتفاق رائے ہوگا وہی چیزیں جو ہیں انہی کی ترمیم کی جائیں. علی گور بلوچ صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور نہایت آپ کا احترام بھی ہے، اور آپ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بالکل لا علم ہیں تو ہمارے علم میں اضافے کے لیے بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنی ایسی آئینی ترامیم ہوئی ہیں جو اتنی تیزی سے ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی آپ کے سامنے، 9 ماہ لگے 9 ماہ لگے جی 9 ماہ. دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کہ ذکر PMLN کی قیادت نے بھی کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا کہ جو آئینی عدالت تھی وہ جب مساق جمہوریت پر دستخط ہوئے تھے تو وہ اس کا حصہ بھی تھا، اور اس وقت سے یہ کافی پولیٹیکل پارٹی کے آپس میں مشاورت کا سلسلہ وہ جاری رہا کہ اس کے اوپر آئینی عدالت والے ایشو پر 63A کی آپ کے سامنے ہے. اگر غلط تشریح کی گئی تو وہ عدالتوں کے ذریعے کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کے وقت میں بھی آئین کو جو دوبارہ لکھا گیا وہ عدالتوں کے ذریعے لکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مورد الزام پارلیمان کو ٹھہرانا کہ یہاں پر کوئی اجلت کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. یہ چیزیں کافی عرصہ سے ڈسکس ہو رہی تھی اور مختلف مکاتب فکر سے ان کے اوپر تجاویز آ رہی تھی کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصہ سے جب حکومت نے اس پر کام شروع کیا تو مولانا صاحب نے بھی اعتراضات اٹھائے، اور کتنی میٹنگز ہیں جو مولانا صاحب کی اور حکومتی پارٹیز کے درمیان ہو چکی ہیں. بہرحال اس کا فائنلی تو پتہ تب بھی چلے گا جب مولانا صاحب کی طرف سے موقف آئے گا. ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان ترامیم کو کروانے کے لیے کوئی اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اگر بلڈوز کیا جانا مقصود ہوتا تو یہ پھر اتنا ڈیلے نہ ہوتا. اور جس طرح سے کہ مولانا صاحب نے بھی یہ تجویز دی کہ ہم اس کو اس کانفرنس کے بعد لے کر جاتے ہیں، تو اس پر بھی حکومت نے اتفاق کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پھر اس پر اگر 1 سال بھی اور لگے رہیں تو پھر بھی اعتراضات تو یہی آتے رہیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں، جو 1973 کا آئین ہے، اس کے روح کے قریب کون سی سکے ہیں جن کے اوپر کے ترامیم کی جا رہی ہیں. اس وقت ہم بحث کر سکتے ہیں جب فائنل مسودہ سامنے آئے گا، پارلیمان میں پیش ہوگا، اس کے اوپر بحث ہوگی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فائنل مسودہ سامنے آنا ہے، پھر اس پہ بات چیت ہوگی، تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگر کل پارلیمان کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں شک وار جو ہے اس کے اوپر بحث ہوگی، اور یہ پارلیمان کا سیشن جو ہے یہ چلیں 1 ہفتے تک محیط ہوگا، جب اس پہ کنکلوژن نکل آئے گا تب وہ منظور کی جائے گی؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور اسی دن پیش کر کے اسی دن منظوری کے اوپر جایا جاتا ہے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، جس میں حکومتی پارٹی، جس میں اپوزیشن کی پارٹیز، ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیئر کی گئی ہیں، اور مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس بھی مسودہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ PTI کے لوگ بھی ان میٹنگ میں موجود تھے جب انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی رائے دیں، بلکہ ان میٹنگز میں آنے کے باوجود انہوں نے اپنی رائے نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مخالفت کرنے والی بات ہے.
البتہ مولانا صاحب کی طرف سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر اپنی کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتے ہیں اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جائے گا اور اس لحاظ سے ان کی تجاویز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے, آپ یقین کریں میں اس وقت بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بیٹھا ہوں اور میں کل ایک گاؤں میں گیا, یقین کریں کہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا, وہاں پر ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی ایک اپیل 2002 سے سپریم کورٹ میں ہے اور وہ اس کی کوئی ریونیو میٹر تھا تو آج تک اس پر اس کی باری نہیں آئی سپریم کورٹ کے اندر. یہ آپ نے کیا خوبصورت بات کی علی بھائی, کیا خوبصورت بات ہے کہ کسی کو دہائیوں لگنے لگے ہیں کہ اس کی اپیل ہے اور سننے میں نہیں آئی. سر 200 کیسز ہیں آئینی ترمیم کے, وہ جو کیسز زیادہ ہیں اس کے ججز کی تعداد بڑھائی جاتی نا, تو یہاں کے جو ججز ہیں وہ تو 4-5 بھی مختص کر دیں گے تو بڑی بات ہے, وہاں کے اگر 30-35 تک اگر آپ تعداد لے کے جاتے تو وہ دہائیوں جن کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ دنوں میں کام ہو جاتا. جی بالکل ظاہر ہے. دیکھیں ایک بات آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جو آئینی کیسز ہوتے ہیں جب بھی وہ کیسز آتے ہیں حکومتوں کے وہ فوراً لگ بھی جاتے ہیں, ان پر بعض پر بڑے بینچ بنائے جاتے ہیں, بعض پر فل کورٹ بھی بنائے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن ہیئرنگ چلتی رہتی جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ سفر کرتا ہے. آپ کی تجویز ٹھیک ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے, میں بھی آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ترمیم کا حصہ ہوں اور اس کی طرف ضرور غور کیا جائے گا. اور خاص طور پر جو آئینی معاملات کے اوپر جو کہ بڑے میڈیا پر بھی جن کو بڑی ہائپ ہوتی ہے, جو ہماری سرخیوں میں بھی آتے ہیں اخباروں کے اندر, اور ان پر عدالتوں کا وقت بھی بہت لگتا ہے, جب وہ عدالت الگ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیلے میں یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کام جو ہے وہ کافی سپیڈ اپ ہو جائے گا. البتہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے, یہ بھی بالکل مناسب بات ہے. اور جتنی تعداد ہے آلریڈی ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اگر کمی بیشی ہے تو اس کو بھی یقینی طور پر نئے ججز کو بھی تعیناتیاں ہونی چاہیے اور اس کا بھی ایک پروسیجر ہونا چاہیے. بلوچ صاحب, آپ نے کہا کہ عرصہ دراز سے اس آئینی ترمیم پر بحث ہو رہی تھی. اچھا, چونکہ ہم صحافی ہیں مجھے نہیں پتہ چلا, میرے بھی سر سے گزر گئی بحث کہاں ہو رہی تھی, اور یاسر کو پتہ ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اخبارات میں اشتہار چھپے تھے, اخبارات میں اشتہار چھپے تھے, آپ کو یاد ہوگا نا 18ویں ترمیم پر عوام سے رائے مانگی گئی تھی, تمام بار کونسل سے رائے مانگی گئی تھی, ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے رائے مانگی گئی تھی, اور پھر وہ جب رائے اکٹھی ہوئی تھی جو تجاویز آئی تھیں پھر ان پر بحث ہوئی تھی. پھر ان پر بحث ہونے کے بعد کچھ چیزیں نکال کر اس آئینی ترمیم کو پیش کرنے سے پہلے پھر تمام لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہم نے فائنل کیا ہے, اس کے بعد کیا جاتا. اب تو آپ سے جب آپ بات کر رہے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے آپ کے ہی منسٹر عقیل صاحب, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آئینی ترمیم کا فائنل مسودہ آپ کے پاس ہے, انہوں نے کہا ابھی فائنل ہوا ہی نہیں, ابھی تو ہم رائے لے رہے ہیں, اور جب فائنل ہوگا پھر آپ کو ضرور بتائیں گے. اور جب ایک رات پہلے یہ عالم ہے اور کل اگر پیش ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس وہ آئینی مسودہ جو ہے نہ کسی بار کے پاس گیا, نہ کسی عوام کے پاس گیا, نہ کسی ہیومن رائٹس کے پاس گیا, تو پھر وہ کیسی ترمیم ہوگی جسے آپ منظور کرنے جا رہے ہیں؟ رانا صاحب, جو وزیر قانون ہیں طارق صاحب, وہ کہہ چکے ہیں کہ بار کے ساتھ اور بار کے عہدیداران کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا اور بار کے ان لوگوں کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آئی کہ شیئر نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ سب ایک منٹ کے لیے سب, ابھی 2 دن پہلے نا کراچی میں ایک بار, پنجاب لاہور بار, سندھ بار, کراچی بار, کوئٹہ بار اور کے پی کے بار یعنی پشاور بار, یہ 4 ہی باریں ہیں نا بری 4 صوبوں کی, چاروں کا اجلاس ہوا ہے اور چاروں نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ 2 دن پہلے ہوا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی گئیں, ان کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی گئیں. اس کے بعد جتنے لوگ بھی پارلیمان میں موجود ہیں رانا صاحب, وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی پارلیمان کے اندر نمائندگی ہے وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا زیادتی ہے. ظاہر ہے پارلیمان کس چیز کا ادارہ ہے, اور اس دفعہ تو پارلیمان میں وکلا کی بھی کافی تعداد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جب ان نمائندوں کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن چل رہی ہیں, ان نمائندوں کے ساتھ جب ظاہر ہے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ موجود ہے پارلیمان کے اندر, تو یہ کہنا کہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی, پھر اس کا مطلب ہے پارلیمان کو ختم کر دیتے ہیں. پھر تو کوئی عوامی پلیٹ فارم رکھ دینا چاہیے نا. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان کو تو پھر ہم اس پر تو ہم اعتماد نہیں کر رہے پارلیمان پر, جہاں ہم ووٹ دے کر لوگوں کو بھیج رہے ہیں, جہاں پر عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں اور جن کا کام قانون سازی کرنا ہے. تو اگر ہم اس قانون سازی, پھر یہ چیز بھی آئینی ترمیم کا حصہ پولیٹیکل پارٹیز کو بنا دینا چاہیے کہ آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی سے نہیں عوامی رائے لی جائے. بڑی اچھی بات کیا علی بھائی, آپ نے کمال کی بات کر دی ہے, اور ایسی کمال کی بات کر دی ہے کہ آپ اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ بھی بتا دیں, یہ جو صدارتی آرڈیننس اسی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے, اسی پارلیمانی حکومت کے ہوتے ہوئے, اسی منتخب نمائندوں کے ہوتے ہوئے, جب آپ ان کی مشاورت کے بغیر ان کو کراس کر کے صدارتی آرڈیننس نافذ کرتے ہیں, تو پھر اس پارلیمنٹ کو تو ختم ہی کر دینا چاہیے. نہیں رانا صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف حکومتیں تو آرڈیننس کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی سابقہ حکومت نے, اور ظاہر ہے کہ پارلیمان نے جب قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو آئین میں اور قانون کا یہ بھی حصہ ہے, آرڈیننس بھی اسی کا حصہ ہے. لیکن آرڈیننس کی تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہے, اس کے بعد آرڈیننس تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وقتی طور پر جب آپ نے کسی قانون پر عمل درآمد کرنا یعنی صدارتی آرڈیننس بھی, پھر آرڈیننس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. صدارتی آرڈیننس آٹومیٹکلی آرڈیننس آتا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے, اور پھر اس کو نافذ کرنے کے بعد مدت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد کلی طور پہ اس پہ رائے لی جاتی ہے, پھر اس کو پارلیمان کے اندر اس پر یا تو قانون سازی کر دی جاتی ہے, وہ پارلیمان کا کام ہے اس پر قانون سازی کرے, یا وہ اپنی مقررہ مدت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس پر جس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ آرڈیننس نکالا گیا تھا جب ایک بڑا پورے ملک میں ایشو تھا, اور جب فوجی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردوں کے کیسوں کا ٹرائل ہوا تھا, تو وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے ہوا تھا. جب وہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد پھر وہ قانون ختم ہو گیا. تو اس طرح سے یہ آرڈیننس بھی ایک قانون اور آئین کا طریقہ ہے نا, جس سے آئین اجازت دیتا ہے, جس کی قانون اجازت دیتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا آرڈیننس ہے جو ہمارے آئین کے خلاف ہے تو وہ بالکل غیر مناسب ہے, جہاں پر اس میں تضاد پایا جاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کا جاری کرنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ قانون سازی نہ کرنا, آئین میں ترمیم نہ کرنا اور صرف آرڈیننس کا سہارا لینا, یہ مناسب چیز نہیں ہے. اس طرح آرڈیننس جاری کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے, لیکن صرف اور سے ہی قانون کو نافذ کرنا, اس پہ اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے, ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ آئینی مجوزہ مسودہ اس پہ ترمیم کے حوالے سے مشاورت اور اس پہ مغز ماری اور اس پہ اتفاق کا ہونا یا نہ ہونا, اور اتفاق کا اگر ہونا ہے تو کن بنیادوں پر اور نہ ہونا ہے تو کن بنیادوں پر, اور اس میں اتنی اجلت کیوں, اسی بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن قانونی آراء کیوں لی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے منطق کیا ہوتی ہے. یعنی ابھی جو گفتگو علی گوہر بلوچ صاحب بریک سے پہلے کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی اختیار یہ قانون سازی کا پارلیمان کے پاس ہے, لیکن اس کی نٹی گریٹی اگر آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے, آئین کی مختلف شقوں کے حوالے دینے ہیں اور اس کی جزیات کے بارے میں بات کرنی ہے, تو کیا ایک قومی اسمبلی کا ممبر اس پہ کلی طور پہ بات کر سکتا ہے یا اسے ایکسپرٹس کی رائے لینا پڑتی ہے؟ ایکسپرٹس کی رائے لینے کے بعد پھر اپنی رائے کو پیش کیا جاتا ہے, پھر اس پہ دوسروں کی آراء کو لیا جاتا ہے. کیا یہ تمام پروسیس مکمل ہو چکا ہے؟ اور آئین کو منظور کرواتے وقت کیا کلی طور پہ مسودے کو منظور کروایا جاتا ہے یا شق وار اس کی منظوری لی جاتی ہے؟ تو یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں, اسی بارے میں رائے طلب کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر صاحب سوال سب سے پہلا یہ کہ جب فرض کر لیں کل کے دن آئینی مسودہ پارلیمان کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے, منظوری کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آئین کے اندر تو یہ بھی تو درد ہوگا نا کہ منظوری کا طریقہ کار کیا ہے. کیا وہ منظوری کلی طور پہ مسودے کی لی جائے گی
کہ آئے اور نو کے اندر بات کی جائے، یا پھر شک وار اس کی منظوری لینا ضروری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب بہت شکریہ. ایک بات تو آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 238 to 39 اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ پارلیمان کے اندر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے فار میکنگ اینی امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. اب 2/3 میجورٹی اس حکومت کے پاس ہے نہیں، جو آپ کو بھی مطلب ساروں کو اس نمبر کا پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس 211 کا نمبر ہے، 224 چاہیے. 13 ممبرز کہاں سے آئیں گے؟ اور اس کے پیچھے ایک پورے کا پورا لائے عمل ہے جو اس حکومت نے اپنایا، جو آپ کو بھی پتہ ہے، جو پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ اور پھر جو ہے فلور کراسنگ کا ایک عمل شروع کیا جائے گا. اسی طرح ہی یہ مسودہ جو ہے یہ آئینی ترمیم کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے. اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ اس کے اندر کون سا لائے عمل اپنایا جائے گا، پروسیجر کیا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم انہوں نے آئینی ترامیم کے حوالے سے اجلاس بلایا تھا حکومت نے، تو صبح 10 بجے اجلاس بلایا، پھر 12 بجے کے لیے ایڈجرن ہوا، اور پھر رات 2 بجے تک یہ معاملہ چلتا رہا. اور صرف بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آ کر رکی رہی کہ اگر وہ مان جاتے تو آئینی مسودہ جو ہے اس نے شاید وہ اس دن آئینی ترامیم کی شکل اختیار کر جاتا. تو اس سے تو بات یہ ان کی نیت بڑی واضح ہو رہی ہے کہ یہ صرف آئیز اور نوز کے اندر جواب لینے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یاسر صاحب کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، either they are sitting in the government or they are in the opposition or they are in the coalition، کسی کے پاس مسودے کی کاپی نہیں ہے. میں نے کئی پارلیمنٹیرین سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے ترامیم کن آرٹیکلز کے اندر ہونے جا رہی ہے، تو they were completely blank. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے تو آج تک یہ چیز شیئر ہی نہیں ہوئی. تو شیئر صرف جو ہے جو آپ کے سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں وہ آپس میں اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو آئینی مسودہ ہے اس کے اندر دیکھیں نا، آج کراچی کے اندر کل بہت بڑا لائرز کنونشن ہوا ہے، آل پاکستان لائرز کنونشن. لائرز اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر ہیں آئین کے اندر، بیکاز دے آر دی ون ہو نیڈس ٹو پلیڈ دیئر کیس بفور دی کورٹ انڈر دس کانسٹیٹیوشن. تو ان کو بھی ابھی تک اس مسودے کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ غافل رکھا گیا ہے، ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، بار کاؤنسلز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. پبلک ایٹ لارج جو ہے جن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو لوگوں کی فیسیلیٹیشن تو اور ہی زیادہ ان کو پروموشن ملتی، ان کی حکومت کو اور تقویت ملتی کہ اگر یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو لوگوں کے پاس اس مسودے کو لے کر آیا جاتا. یہ بھی ان کے پاس آپشن موجود تھی کہ پارلیمان کے اندر یہ مسودے کو لا کر اس کے اوپر کچھ 10 دن ڈیبیٹ رکھ لیتے جو لائیو ہوتی، جس کو پوری پاکستانی قوم دیکھتی، جس کو ایک ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی دیکھتی، اور سارے آن بورڈ ہوتے. تو پھر اس آئینی مسودے کے اندر جو اس آئینی مسودے کے تھرو جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے اس کی لیگیلٹی کے اوپر کل کو کوئی کوشچن مارک نہ اٹھتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اجرت استعمال کی جا رہی ہے اس کے پیچھے شاید کوئی بدنیتی ہے. ارکان اسمبلی اعتماد کا ووٹ لے کر آتے ہیں عوام کے اعتماد کا، اور عوام انہیں منتخب کر کے بیچتی ہے، اور وہ ایوان میں اعتماد کے ساتھ عوام کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو بھی قرارداد یا جو بھی آئین پاس کریں گے وہ عوام کی توقعات، عوام کی امنگوں کے مطابق ہوگا. وہ بیر بکریاں تو ہیں نہیں کہ جسے ایک لاٹھی سے آپ جدھر مرضی لے کر چلے جائیں، ان میں اور ان میں فرق ہے. اور اگر یہ جس طرح یاسر نے سوال کیا کہ یس نو یس نو یس نو پر اگر ہو گیا تو پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ آپ کی بات بڑی ہی ویلڈ ہے کہ یہ لوگ ووٹ لے کر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور کے مطابق ووٹ لیا ہے کہ ان کے منشور کے اندر آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی بات تھی. مسلم لیگ نون کے منشور کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جہاں تک بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ہم 2008 سے، جب ان کی حکومت بھی تھی، ہم 2008 سے جو وفاقی
آئینی عدالت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ 2008 کے اندر بھی ان کی حکومت تھی, اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے 2013 کے اندر بھی مطلب کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے اندر رہے. لیکن انہوں نے بھی اپنے منشور کے اندر اس چیز کے حوالے سے, آئینی ترامیم کے حوالے سے, جو کہ 60 سے 70 آئینی ترامیم ہیں جو مجھے آج اب تک پتہ لگا ہے کہ یہ اس کے اندر کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو جب منشور کے اندر بات نہیں تھی تو پبلک کو تو اس حوالے سے بالکل بلینک رکھا گیا, پبلک کو تو پتہ ہی نہیں کس قسم کی ترامیم ہے. اگر یا تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون والے, اور اس کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ موقف رکھتی ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم صرف ان کے پارٹنرز ہیں. ایک جماعت جو حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ آئین کے اندر ترامیم کے حوالے سے اپنے منشور کو بیس بنا رہی ہے, تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی لیگل بات نہیں ہے, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر سر تسلیم خم کر لیا جائے. اس وقت جو آئینی مسودہ اور جو ترامیم ہونے جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری نون لیگ کے کھاتے میں جاتی ہیں, اور نون لیگ نے اپنے منشور کے اندر یہ بات نہیں کی تھی. اور جو پارلیمنٹیرینز ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی ووٹ نہیں لے کر آئے, کیونکہ میں نے بھی الیکشن لڑا تھا, میں بھی ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر رہا ہوں. کسی بھی پارلیمنٹیرین یا ممبر آف دی جو اسمبلی تھا یا پارلیمنٹ تھا اس نے کبھی بھی اس طرح کی آئینی ترامیم کے حوالے سے بات نہیں کی. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ ان کی ٹائمنگز بڑی عجیب و غریب سی ہیں یہ ترامیم لانے کے حوالے سے. آپ نے دیکھا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 224 کا نمبر چاہیے, آج جو ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں کئی بیچارے تو کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں سے ہمیں اٹھایا جا رہا ہے. ایک جبر کا ماحول کریٹ کر کے اگر آپ اس طرح کا آئینی مسودہ یا اس کے اندر ترمیم کر بھی لیں گے تو مجھے بتائیں کیا وہ سسٹینیبل ہوگی؟ میرا نہیں خیال سسٹینیبل ہوگی, نہ یہ میرا خیال ہے ہونے جا رہی ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں جو آپ نے آگے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہی ہوا تھا جب 15ویں امینڈمنٹ آئین کے اندر کرنے جا رہے تھے میاں نواز شریف صاحب 1998 کے اندر. اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بین آئینی کے اندر ترامیم کرنی ہے. میں آج بھی اس بات پہ میری اسٹرانگ کنوکشن ہے, میرا یہ بلیف ہے کہ جب یہ آئینی مسودہ پیش کیا جائے گا پارلیمان کے اندر تو حکومتی جماعت کے اندر سے ریزنٹمنٹ آئے گی, اختلاف رائے اٹھے گا, اور یہ آئیز نوز ایسے جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہو جائے گا یا بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہو جائے گا. جنہوں نے اپنے ضمیر بیچنے ہیں انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کرنا ہے جو پہلے دفن ہوئی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ آج جو ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کے گئے تھے آج وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں اس سیاسی جماعت کے اندر دوبارہ لے کر آیا جائے. اچھا بیرسٹر صاحب یہی حال چیز اور سمجھائیے گا, جو حصہ بنیں گے قانونی اعتبار سے 2/3 اکثریت تو آپ کو چاہیے اس آئینی ترمیم کے لیے, لیکن کیا یہ بھی کہیں پر موجود ہے کہ اگر ایوان زیریں اور ایوان بالا بڑی تعداد کے اندر ہاؤس پورا نہ ہو, یعنی 1 2 3 4 کا اگر فگر ہو تو یہ الگ بات, اگر وہ 10 20 کے قریب ہو تو اگر وہ ہاؤس پورا نہیں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں, حالانکہ ان کی موجودگی اس کے اوپر کوئی اثر ڈالے یا نہ ڈالے یہ الگ معاملہ, غیر موجودگی میں کوئی قانون سازی یا آئین سازی ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بڑا ہی آپ نے ایک ویلڈ کوشچن اٹھایا ہے, اور اس کے اوپر چاروں ہائی کورٹس کے اندر پٹیشنز پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کل یہ پٹیشن لگنے جا رہی ہے کیونکہ پارلیمان مکمل نہیں ہے, سینٹ مکمل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کے پی کے اندر سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا, آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر ریزرو سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور بہت ساری سیٹس جو ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی اس کے اوپر لیٹر لکھ چکے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی لیٹر لکھ چکے ہیں, لیکن ابھی تک ہاؤس مکمل نہیں ہے. جب ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے, جب نمائندگی عوام کی جس طرح رانا عظیم صاحب نے بات کی کہ لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں, تو اگر پارلیمان کا ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے تو اس کی جو آئینی ترامیم اس کے اندر ہوں گی اس کی لیگیلٹی کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. اور اس کی روشنی کے اندر جبکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ان امپلیمنٹڈ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ اپنا وضاحتی آرڈر بھی دے چکی ہے کہ آپ نے اس کے اندر منوان عمل کرنا ہے. مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد.